बिस्मिल्लाह रहमान रहीम अस्सलाम वालेकुम। गेम एक मरतबा फिर इमरान खान के हाथ में आ गई है। डी चौक पर हुकूमत और ताकतवर हलकों ने जो बलंडर मारा है, अब उस पर मट्टी डालने की कोशिश हो रही है, लेकिन अवाम ये मट्टी अब डालने नहीं दे रही। किस तरह एक से बढ़कर एक अब बलंडर इनके गले पड़ रहा है, इसकी कुछ तफसील मैंने आपके सामने रखनी है। मुराद सईद की डी चौक एंट्री की एक नई फिल्म चलाई गई है। ये किस तरीके से जो खबर है वो इस हुकूमत को उल्टी पड़ गई है, और अब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर भी जो कुछ दिखाया जा रहा है इस पे भी बात करेंगे। और दूसरी तरफ जो जजद हैं वो अब इंसाफ की उनसे उम्मीद कम है, लेकिन एक मरतबा फिर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने एक बड़ा फैसला किया और ये इंतहाई आम फैसला है। इस पे भी बात करेंगे। उम्मीद है वीडियो आप समाप्त करेंगे और हमेशा की तरह अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। आपको इल्म है कि खैबर पख्तूनख्वा से जो सेनेट के इंतखाबात थे वो नहीं करवाए गए, और इस दौरान चूंकि पता था कि इससे तहरीक इंसाफ की नशिस्तों में इजाफा हो जाएगा और जो अगले प्लान बनाए हुए थे खतरनाक, वो इम्प्लीमेंट नहीं हो सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को जिस तरीके से मैनेज किया गया, 26वीं आईनी तरमीम के इस वक्त बेनिफिशियरी चीफ जस्टिस और आईनी बेंच के सरबराह और उनके जो साथी जजेज हैं, उनके होते हुए इंसाफ की वो उम्मीद अब नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ नीचे जो अदालतें हैं वहां पर भी आईनी बेंच बनने थे, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा की जो हुकूमत है उसने वो आईनी बेंच नहीं बनाया, चूंकि उसके अंदर कहा गया था कि सूबाई असम्बली उसकी मंजूरी देगी तो आईनी बेंच बनेंगे। अब मामला है खैबर पख्तूनख्वा की हाई कोर्ट के अंदर, और वो मामला ये जा रहा है कि खैबर पख्तूनख्वा की जो हुकूमत है बाकायदा तौर पर करारदाद के जरिए एक आईनी पिटीशन मूव कर रही है जो पेशावर हाई कोर्ट है वहां पे, कि ये सारे जो इंतखाबात हैं बुनियादी तौर पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, चूंकि इस वक्त उसके हवाले से कल भी एक रिपोर्ट बड़ी आम आई डॉन न्यूज के अंदर कि पाकिस्तान के इदारे वैसे तो सारे तबाह हो गए हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने जिस तरह के हथकंडे इस्तेमाल किए हैं, यानी आइन कानून की धज्जियां जो है वो बखेरी हैं, इसकी मिसाल नहीं मिलती। वो कहते हैं सिविल सर्वेंट बेशक करप्शन भी थी, रिश्वत भी थी, मामलात चलते थे, लेकिन इस सदा तक बेशर्मी और बेहयाई के लेवल पर जो है वो कोई नहीं गिरा जितना इस इदारे को जो है वो गिराया गया कि कौमी मैंडेट की इन्होंने तौहीन की है, धज्जियां बखेरी हैं, और फिर बजाय इसके कि उसको तस्लीम करते और गलती को दुरुस्त करने की कुछ भी संजीदा कोशिश करते, उल्टा मजीद दीदा दलेरी के साथ जो है इस वक्त कौम के खिलाफ एक उन्होंने राय के खिलाफ, मैंडेट के खिलाफ जंग छेड़ी हुई है, और वो फरीक बन के इस वक्त जो है वो सामने खड़े हैं। अच्छा, अब यहां पे जो है वो चूंकि जब इंतखाबात होते और जो पूरा मैंडेट होता, जितना लोगों ने चले सीटें आपने फॉर्म 47 के जरिए छीन ली, तो छीनने के बाद भी कम अज कम वो सेनेटर तो पूरे होते, सेनेटर पूरे नहीं होने दिए गए, और जो असेंबली अधूरी थी उसमें से पकड़ दकड़ के 2/3 अक्सरियत पूरी करके 26वीं आनी तरमीम भी हो रही है, दीगर कानून साजियां भी हो रही हैं, और ये सारा काम चलता जा रहा है। जजद ने आंखें बंद की हुई है और पूरा सिस्टम आगे लेटा हुआ है ताकतवरों के सामने इस वक्त। ये जो लेटना है ये दरअसल पाकिस्तानी अवाम जो है उसके समझे कि जिस काम की तनख्वाह दे रही है मुख्तलिफ इदारों को, वो अपना काम छोड़ के बाकी कामों के अंदर जो है अब वो लगे हुए हैं। अब यहाँ पे जो ये फैसला किया है ये बड़ा आम फैसला है, जिसके अंदर कहा गया है कि केपी के हुकूमत का सूबे में सेनेट इंतखाबात ना कराने और सूबाई असम्बली में मखसूस नशिस्तें फराम ना करने के खिलाफ काबीना से मंजूरी लेकर पेशावर हाईकोर्ट में आईनी पटिशन दायर करने का ये फैसला किया गया है। चूंकि पेशावर हाईकोर्ट से इंसाफ उम्मीद है मिल जाएगा, चूंकि अभी वहां पे आईनी जज नहीं आए, वहां भी अगर आईनी जज आ जाए तो फिर तो वो असल में ये आईनी नहीं गैर आईनी है। बुनियादी तौर पर इनका मकसद भी मट्टी डालना है। जितना इन्होंने अदलिया को कमजोर किया है, तो हुकूमत के खिलाफ ही अमूमन आईनी पिटीशन होती हैं। जब हुकूमती जज बैठे हों तो फिर वहां पे क्या होना है, तो ये बहरहाल यहां से ये उम्मीद जो है वो कायम है। अच्छा, दूसरी तरफ जो है वो आपने देखा कि एक कहानी इस वक्त नई मार्केट के अंदर लॉन्च की गई है। वजारत दाखिला का जो स्टेटमेंट आया उसके अंदर बहुत लंबी चौड़ी स्टेटमेंट मैं पिछली वीडियो में दे चुका हूं, लेकिन खास जिस चीज पर फोकस करने वाली बात है वो मुराद सईद है। अब मुराद सईद उसमें कहा गया, वजीर इत्तलात जो है वो अता तारड़, वो कहते हैं मुराद सईद 26 नवंबर के एहतजाज में शरीक थे और ट्रेंड जत्थे उनके साथ थे। मुराद सईद वजीर आला केपी के हाउस में रूपोश हैं। अच्छा नहीं लगता कि हम वजीर आला हाउस पर रेड करें, यानी जिनको शर्म नहीं आई
اور وہ پارلیمنٹ پہ حملہ آور ہو کے جا کے بندے انہوں نے اٹھا لیے پارلیمنٹیرین. تو ان بے شرموں کو کیا ٹینشن ہے یعنی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا وزیر اعلیٰ ہاؤس کے اوپر جو ہے وہ جا کے ریڈ مارے اگر وہ وہاں پہ مراد سعید ہوگا؟ یہ تو کامن سینس کی بات نہیں ہے. ایک ایسا شخص جس کی جان کو خطرات لاحق ہیں اور وہ وزیر اعلیٰ ہاؤس میں ہوگا. اور اب جو ہے وہ ویڈیو چلاتے ہوئے انٹرنیٹ جو ہے وہ ڈسکنیکٹ ہو گیا. بہرحال کیا ثبوت ہے ان کے پاس یہ ابھی جو ہے وہ اس کو دیکھیں گے. یہ یعنی فلمیں ایسی چلا رہے ہیں. اب یہ جو بات ہے یہ ان کو الٹی پڑی ہے. یعنی یہ ایک جھوٹ بولتے ہیں پھر اس کو کور کرنے کے لیے ایک اور جھوٹ بولتے ہیں پھر اس کو کور کرنے کے لیے ایک اور. وہ جیسے کہتے ہیں ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے آپ کو 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں. بات بڑی سادہ سی ہے کہ مقتول کا خون کبھی قاتل کا پیچھا نہیں چھوڑتا. آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں. یہ تو آپ کا انجام بد ہونا ہے. یعنی جس پیرائے کے اندر سیاسی انداز کے اندر جو ہے وہ آپ سے عوام پہلے ہی انتقام لے چکی ہے لیکن آپ چونکہ قبضہ کر گئے ہیں تو اب یہ جو ہے وہ مراد سعید کا معاملہ کھول کے تو ایک ایسا تاثر دینا جو بظاہر یہ حکومتی بخلاٹ ہے. اور 3 دن کے بعد اب 4 دن ہو گئے ہیں اس کے بعد ایک نئی یہ کہانی جو ہے وہ لا کے مارکیٹ کے اندر پھینکی ہے اور پھر اس پر جو ہے وہ بات کی جائے گی. بھائی اس کے 1500 تھے اور آپ کے ادھر 20,000. جو ڈی پی او مجھے بتائیے جو ڈی پی او اٹک نے پریس کانفرنس کی کہ 15,000 20,000 ہوگا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. وہ بھائی وہ 1500 بندے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ مراد سعید اس کی کمانڈ کر رہا تھا اور مزے کی بات یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں چلا. 1500 کے 1500 بندے کو ہی نہیں پتا چلا کہ ہمارے ساتھ مراد سعید ہمیں لیڈ کر رہا ہے. تو یہ عقل فہم سے آ رہی قسم کی کہانیاں یہ گھڑتے ہیں اور گھڑ کے بغیر یہ مارکیٹ کے اندر کوئی نہ کوئی یعنی جو بندہ اتنا جھوٹ بول سکتا ہے کہ بھائی گولی چلی نہیں ہے، کوئی بندہ شہید ہی نہیں ہوا، کوئی زخمی نہیں ہوا، جو اتنا بڑا جھوٹا اور فراڈیا ہو سکتا ہے اس کی کون سی بات پہ لوگ جو ہے وہ یقین کریں گے؟ اس وقت میں آپ کو کہہ رہا ہوں گلی گلی محلے محلے جو چوپال یعنی بیٹھک جس کو بولتے ہیں ڈرائنگ روم وہاں پہ جو باتیں ہوتی ہیں جو ہمارے یہاں دارے ہوتے ہیں پنجابی ہم لوگ ہیں منڈی بہاؤالدین کے داروں کے اندر جو بیٹھ کے بات ہوتی ہے بازاروں کے اندر لوگ بیٹھ کے اس اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کے حوالے سے جو لوگوں کے جذبات ہیں وہ ناقابل بیان ہیں. یعنی آپ یوں سمجھیے کہ پنجاب کے اندر جو لیول اس میں پہلی مرتبہ دیکھ رہا ہوں جس سطح پہ یہ نفرت بڑی ہے. اب اس کا اگر پولیٹیکلی ہم دیکھیں تو اس کو لوز کس نے کیا ہے؟ یہ سمجھ رہے ہیں کہ تحریک انصاف نے لوز کیا. بھئی تحریک انصاف نے قربانی دی ہے. قربانی دینے والا لوزر نہیں ہوتا. گولیاں جس کو لگیں وہ لوزر نہیں ہوتا، جو گولیاں چلا رہا ہو وہ لوزر ہوتا ہے. نون لیگ کو بظاہر لگتا ہو کہ ہر مرتبہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے کندھے پہ بیٹھ کے آ جائیں گے تو ایسا نہیں ہوگا. یہ جو موومنٹ بڑھتی جا رہی ہے پہلے 5-10 ہزار تھے، 10 ہزار میں 1 لاکھ ہوا، 1.5 لاکھ ہوا، بڑی تعداد کے اندر اسلام آباد میں لوگ آئے ہیں. کل کو 2-3 لاکھ بھی اسلام آباد میں لوگ آ سکتے ہیں، پھر 5 لاکھ 10 لاکھ بھی آ سکتے ہیں، پھر آپ کی گولیاں بھی کم پڑ سکتی ہیں. چونکہ نہتے پرامن لوگوں نے تو یہی کرنا ہوتا ہے اور بڑے بڑے ملکوں کے اندر پرامن لوگ یہ جنگیں جیت جاتے ہیں. بالآخر وہاں کی جو اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے، وہاں کی جو قابض حکومتیں ہوتی ہیں وہ گھٹنے ٹیک کے ان کو بھاگنا پڑتا ہے. یہی موومنٹ اس وقت جو ہے وہ پاکستان کے اندر بھی آپریٹ کر رہی ہے. شاید وہ سمجھ رہے ہیں کہ طاقت کے بل بوتے پہ ہم یہ سارا کچھ دبا جائیں گے. اچھا اب شہباز شریف اسٹیبلشمنٹ پہ ڈال رہے ہیں اور آج وزارت داخلہ کا جو بیان ہے محسن نقوی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اب حکومت پہ ڈال رہا ہے. رینجر پولیس نے یہ کیا ہے، فوج کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، فوج تو ہم نے ادھر تعینات کی ہوئی تھی. بھائی بات تو یہ ہے کہ جب انہوں نے جفیاں ڈالیں تو اس کے بعد گولیاں چلیں. تو یہ چیز جو ہے اس وجہ سے زیادہ تنقید ہو رہی ہے اس وقت جو ہے وہ پاکستان کے ان عام اداروں پر. تو باقی احترام کسی ادارے کا بھی جس ادارے کو عوام کا احترام نہیں، بھائی عوام اس کا احترام اب نہیں کرے گی. یہ بات اتنی خطرناک ہے، میں جب بات لوگوں سے کر رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں یہ اتنی خطرناک قسم کی جو سٹیٹمنٹس ہیں سوشل میڈیا کی وجہ سے اب ہر بندے کو پتا ہے کیا ہو رہا ہے. یہ پہلی مرتبہ لوگ کہتے ہیں بھائی جس ادارے کو ادارے عوام کے لیے بنائے گئے نا
تو جس ادارے کے اندر کوئی وردی پہن کے عوام کا احترام نہیں ہے تو عوام کیوں بھائی کسی ادارے کا احترام کریں؟ تو یہ اس وقت جو ہے اصل ڈیبیٹ جو ہے وہ چھڑی ہوئی ہے۔ اچھا، دوسری طرف جو عمران خان ہے، میں نے بتایا انہوں نے تو گین کیا ہے پولیٹیکلی، یعنی یہ آپ نے کیا، اب نون لیگ کی پہلے یعنی عمران خان کی 2/3 اکثریت تھی، اب 3/4 اکثریت ہے، صرف چند مردہ ضمیر اور بے ضمیر لوگ رہ گئے ہیں، جو باقی جو ہے وہ اس وقت سب عوام عمران خان کے ساتھ ہے کہ بھئی ایک بندہ ڈٹ کے کھڑا ہوا ہے۔ اچھا، اب عمران خان نے کس طرح طاقتور حلقوں کو پریشان کر کے رکھ دیا ہے، یہ پہلا لیڈر ہے پاکستان کے اندر جو اس وقت ٹف ٹائم دے رہا ہے، ورنہ 75 سالہ سلطنت کو کسی نے آج تک چیلنج نہیں کیا۔ شہباز نواز شریف 2 مرتبہ بھاگا ہے پاکستان سے، ایک مرتبہ جدہ، دوسری مرتبہ لندن، ایک مرتبہ پلیٹلیٹس گرے، ایک مرتبہ ویسے ہی وہ سمجھوتا ہو گیا، وہاں پہ جا کے انہوں نے کاروبار کیے۔ زرداری کو ویسے ہی وہ لیٹ جاتا ہے، اس کو بھیجنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ایک دفعہ تھوڑا سا 2 جملے بولے تھے اور پھر اس کو جانا پڑا تھا دبئی۔ ہونا نہیں چاہیے ایسا، سیاستدان جو ہے ان کو فائٹ لڑنی چاہیے، تو عمران خان فائٹ لڑ رہا ہے۔ یہ اسٹیبلشمنٹ کا پاکستان کے اندر ایک لیڈرشپ کا پہلا تجربہ ہے۔ گیم عمران خان کے ہاتھ میں ہے، لوگ سمجھ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ میں ہے، نہیں، عمران خان کے ہاتھ میں ہے۔ عمران خان اس وقت وزیر اعظم بننے کے چکر میں نہیں ہے، یہ سب کو پتا ہے۔ عمران خان اس وقت پاکستان کی تاریخ رقم کرنے کے حوالے سے وہ اگلی بات سوچ رہا ہے کہ میں نے سرنڈر نہیں کرنا، سرنڈر انہوں نے کرنا ہے جو آئین اور قانون کی دھجیاں بکھیر رہے ہیں، جو عوام کے مینڈیٹ کو پاؤں تلے روند رہے ہیں۔ تو اب ٹھیک ہے، طاقت ہوتی ہے، ڈنڈا ہوتا ہے، وقتی طور پہ سمجھیں گے بہت سارے لوگ کہ بھائی یہ تو پھر عمران خان کی جان کو بھی خطرات ہیں، یہ ساری باتیں اپنی جگہ ہیں، لیکن عمران خان نے جو آگ بھڑکائی ہے عوام کے دلوں کے اندر، اب آپ دیکھ نہیں رہے، یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر 9 مئی کی تھوڑی سی مذمت کر دیں تو پھر بھی بات چیت تو ہو سکتی ہے، معاملات آگے بڑھ سکتے ہیں۔ عمران خان ڈٹا ہوا ہے کہ بھائی میں کیوں مذمت کروں، مذمت تو وہ کریں کہ 9 مئی کو تو کوئی ایک بھی گولی نہیں نہ چلی، تو پھر اس کے بعد جو لوگوں کے گھروں پہ حملے ہوئے وہ 9 مئی سے بڑے سانحات ہوئے ہیں۔ پھر الیکشن کا ڈاکہ ڈالنا 9 مئی سے بڑا ڈاکہ ہے، یعنی ایک بڑا واقعہ ہے۔ پھر اس کے بعد مسلسل بوگس اور فضول کیسز بنا کے پاکستان کی سب سے مقبول جماعت کو توڑنے کی کوشش کرنا، یہ اس سے بڑا سانحہ ہے، چونکہ کام اس کام کے لیے تو نہیں ہوتا۔ تو اس وقت گیم عمران خان کے ہاتھ میں ہی ہے، اور اب اس وقت اتنا یعنی آپ سمجھیں کہ اندازہ ہے ان کو وہ سمجھتے ہیں کہ مہینہ 10 دن بعد ہوتی ہے، اس کے بعد جو ہے ہم ادھر ادھر بحث کو مروڑ دیں گے، نہیں، یہ لوگوں کے اندر ایک زخم بن چکے ہیں اور یہ زخم رستے رہیں گے۔ نون لیگ اور زرداری کو اقتدار دینے کی خاطر اگر پوری قوم جو ہے وہ دوسری طرف منہ کر لے تو وہ ادارے جو ہیں وہ کسی نے حکمرانی کرنی کس پہ ہے؟ یا تو ساری عوام کو 25 کروڑ میں سے 24.5 کروڑ کو گولیاں چلا کے تو پھر آپ نے حکمرانی کس پہ کرنی ہے؟ تو یہ معاملہ اتنا سنجیدہ نہیں، یعنی نارمل نہیں ہے، اور یہ بھی نہیں ہے کہ تحریک انصاف واپس پلٹ کے اسلام آباد نہیں آئے گی، چونکہ ہم نے سبق سکھا دیا ہے۔ یہ بھی آپ دیکھیں گے جس عمران خان کو لوگ جانتے ہیں وہ عمران خان پلٹ کر دوبارہ اسلام آباد آئے گا اور بتائے گا کہ یہ اسلام آباد پاکستان کے عوام ہی اس کے اصل مالک ہیں، یہ ڈی چوک محسن نقوی کے ابا جی کا نہیں ہے، نہ کسی اور کے ابا جی کا ہے، اور نہ کسی کے جو ہے وہ گھر والے جہیز میں لے کے آئے ہیں، یہ اسلام آباد پاکستان کا ہے اور پاکستان کے شہریوں کا ہے۔ تو یہ چیز جو ہے وہ اس وقت عمران خان کو جاننے والے جو لوگ ہیں ان سے میری بات ہوئی اور ان کا کہنا تھا کہ یہ ان کی بھول ہے، اور یہ بھٹو کی طرح اس کو آگے کر دیں گے، 10 دن بات ہوگی، مہینہ بات ہوگی، پھر یہ باتیں جو ہے نا یہ سوچنا بھی یہ بڑی جو ہے وہ خرابی کی طرف ہے۔ تو معاملات عمران خان کے ہاتھ میں ہیں، تحریک انصاف کو یہ یقیناً بڑا دھچکا لگا ہے، لیکن سب سے بڑا جو نقصان کیا ہے وہ اسٹیبلشمنٹ نے اور اس حکومت نے خود اپنے لیے کیا ہے۔ پہلے اگر 70 بندہ نفرت کر رہا تھا، 60 بندہ کر رہا تھا، تو اس وقت 90 بندہ نفرت کر رہا ہے۔ 90 بندہ اس وقت 95%، 5% بے ضمیروں کا ٹولہ ہوتا ہے، وہ کسی کی لاش گرے بھی تو وہ تمسخر اڑاتا ہے، وہ مراعات یافتہ کسی کو آپ 35 روپے پوری قوم
پال رہی ہے پی ٹی وی کو، اور پی ٹی وی پہ مسخرے، بے شرم، بے حیا قسم کے لوگوں کو بٹھا کے جو لاشیں ہیں یا جن لوگوں پر گولیاں چلائی ہیں ان کی توہین کروائی جا رہی ہے۔ تو بھائی میت کی توہین ہے، وہ وردی والے کی ہو یا سویلین کی ہو، اور اب لوگ یہ ڈسکس کر رہے ہیں، یہ بات کرتے ہیں کہ بھائی ہماری لوگوں کی جو مثلاً وہ ویلیو کیا ہے سویلین لوگوں کی۔ تو یہ چیزیں آسانی کے ساتھ اتنا ایک مضبوط رہنما عمران خان جس کے ساتھ پاکستان کی 3/4 عوام کھڑی ہے، اس کو جو ہے وہ آپ نیگلیکٹ کر کے تو تھوڑی دیر کھاؤ قبائل کا یہ طبقہ مسلط بھی رہے گا تو اس کا امپیکٹ نہیں ہوگا، اور یہ پلٹ کر جو ہے وہ چیزیں جو ہے وہ دوبارہ موو آئیں گی۔ اس وقت صورتحال انتہائی کشیدگی کی طرف بڑھ رہی ہے، اور عوام کے اندر اس وقت ایک غم و غصہ ہے۔ اس غم و غصے کو کنٹرول کرنے کا واحد طریقہ آئین اور پاکستان کی عوام کے سامنے سرنڈر کرنا ہے، اور اگر یہ دیر اس کے اندر ہوئی تو آپ دیکھیں گے کہ معاملات پھر ان کے ہاتھ سے نکلیں گے، اور یہ بہت ہی اللہ معاف کرے، یعنی اس لیول پہ کسی کو بھی خوشی نہیں ہوتی کہ ادارے ہوں اور عوام ان کے ساتھ نہ ہو۔ یہ صورتحال اب ڈیولپ ہوتی مجھے دکھائی دے رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان پر رحم کرے، اور پاکستان کی عوام ہے تو ادارے ہیں۔ یہ جو کہتے ہیں نا ادارے ہیں تو پھر ملک کی حفاظت ہے، اور یہ نہیں، عوام ہے، عوام کی حفاظت ہے تو کسی اور کی حفاظت ہے۔ یہ سمپل بات ہے جو کی جا رہی ہے۔ دیکھتے ہیں اگر کوئی آپس کے اندر تحریک انصاف کو کول ڈاؤن نہ کیا گیا اور مسخرے لوگ اگر وہی پریس کانفرنس کر کے مزید جھوٹ در جھوٹ بولتے رہے تو پھر معاملات جو ہے وہ لگتا نہیں ہے کہ بہتری کی طرف جائیں۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ کوئی معاملات درمیانے راستے کی طرف جائیں۔ پاکستان زندہ باد۔